अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। छोड़ो ये दोनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया बस बंद कर। मीडिया के तमाम मीडिया हाउसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया के तमाम नुमाइंदान जो आज इस्तिक़बाल के मौका पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में, उनके लिए हमेशा इस अजीम कौज़ का साथ देने पर दुआगो रहता हूँ। आज फिर दुआ करता हूँ और अपनी मोहब्बतों में उन्हें शामिल करता हूँ। हज़ारा कारकुन और तहरीक के कायदीन और कारकुन जिनमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ कसीर तादाद में हद निगाह तक यहाँ एयरपोर्ट के पंडाल में और दूर बसों की छतों पर जहाँ तक देख रहा हूँ। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी की लाहौर आमद। इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मर्द ख्वातीन और मेरी बेटियाँ इस तरफ ये पीछे आके जिस तरह आई हैं, उनके लिए बेटे पीछे, उन्हें अपना प्यार, अपनी दुआएं हमेशा देता हूँ और आज भी देता हूँ और उम्र भर देता रहूँगा। आज देखिए, मैं अप्रैल के एंड में कनाडा से आया था, अप्रैल के एंड में, और अभी तक मैं कनाडा वापस नहीं गया। अप्रैल के एंड, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये चौथा महीना जा रहा है, मैं कनाडा वापस नहीं गया। ये बात मैंने इसलिए कही और आगाज इस जुमले से इसलिए किया कि कनाडा जाना आना मेरी मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान मेरा घर है, मेरा वतन है, मेरी जमीन है। यहाँ मेरे कारकुनों का खून बहा है, यहाँ मेरे कारकुन शहीद हुए, यहाँ मेरे कारकुनों की लाशें गिरी हैं, यहाँ 100 के करीब मेरे कारकुनों के जिस्म गोलियों से भूने गए। मेरी अव्वली तरजीह उन कारकुनों के लिए इंसाफ और किसास का उसूल है जो इंशाअल्लाह हम लेकर रहे हैं। झूठे मुकदमात बने, सियासी झूठे मुकदमात। याद रख लें, अल्लाह की बारगाह में हमेशा इंसाफ होता है और वहां मुआवजा होता है जालिम और जाबिर पर। मगर अल्लाह की अमर में देर हो सकती है, वक्त का फैसला अल्लाह की जात खुद करती है, अंधेर नहीं होता। लगता है पनामा लीग के मैटर में नवाज शरीफ साहब का पकड़ा जाना और इनकी पूरी फैमिली का पकड़ा जाना, ये मॉडल टाउन के शहीदों के खून का इंतकाम उतर रहा है आसमान। वरना सच बात है, मैंने 20 मरतबा कहा था, और जब मैं पिछले दिनों यहाँ था रमजान और मुबारक में और ईद के बाद भी, तब भी मैं कहता रहा, मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि इनके इक़्तिदार में होते हुए कोई इदारा इतनी जुर्रत, हिम्मत और ताकत रखता है कि बेबाकी के साथ हक की तहकीकात करे और हक का फैसला दे सके। ये सारा फैसला मेरे अंदाजे के खिलाफ आया। लगता है कि पाकिस्तानियों पर अल्लाह की मदद और नुसरत का नुज़ूल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हक अदा किया है और इंसाफ का रास्ता खोलने के लिए तारीखी कदम उठाया है। इसके नतीजे में हमें लगता है कि मॉडल टाउन के शहीदों को भी और उन शहीदों के वारसों को भी और उन मजलूमों को भी, उन जख्मियों को भी और बेगुनाह कैदियों को भी अब इंसाफ मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मैं आइंदा अमल
انشاءاللہ تعالی ناصر باغ کے اجتماع میں کروں گا جہاں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما بھی شریک ہوں گے. ناصر باغ میں اعلان کروں گا. مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں پھر سیلوٹ کرتا ہوں ان شہیدوں کے غریب وارثوں کو, ان شہیدوں کے والدین کو, ان شہیدوں کی بیویوں اور بچوں کو, اور ان شہید خواتین کے گھر والوں کو. وہ سب غریب ہیں, 2-3 مرلے کے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں, اور ان میں آدھے سے زیادہ ایسے ہیں کہ 2-3 مرلے کا گھر بھی ان کا ملکیت ہی نہیں ہے. اس ملک میں ہر روز غریبوں کا خون دکھتا ہے. اس دھرتی پہ 75 سال ہو گئے, ہم دیکھتے ہیں ہر روز قتل ہوتے ہیں, اور مقتول کے وارث اداروں سے مایوس ہو کر کہ انصاف نہیں ملے گا, ان کے لاڈلے چلے گئے, انصاف بھی نہیں ملے گا, مقدمے لڑنے کا پیسہ بھی نہیں, دباؤ بھی ہے, غنڈہ گردی بھی ہے, خطرات بھی ہیں. ہر روز لاشیں بیچی جاتی ہیں, دیت کے نام پر خون بیچے جاتے ہیں. وہ دیت نہیں ہوتی, وہ غریبوں کی بے بسی ہوتی ہے, وہ غریبوں کی بے کسی ہوتی ہے, وہ اس نظام کی بے حسی ہوتی ہے کہ چونکہ غریب کو کوئی تحفظ نہیں, غریب کے لیے قانون اور انصاف نہیں, تو وہ اپنے لوگوں کے خون اور لاشیں بیچ کر اپنا اگلا وقت خاموشی سے گزارتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ شہید ہونے والے غریب, بے بس, بے کس, کمزور, اور قتل کرنے والے وقت کے فرعون, قتل کرنے والے وقت کے قارون, اتنے طاقتور کہ کسی اور قبیلے کے پاس اتنی طاقت نہیں, اتنے مالدار, حرام کی دولت لوٹی ہوئی مالدار کہ کسی اور کے پاس اتنا تمول اور اتنا سرمایہ نہیں. قارونیت بھی جمع ہے, فرعونیت بھی جمع ہے. انہوں نے ہر ممکن غریبوں کا خون خریدنے کی, ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی, مگر عظیم ہیں, وہ شہید عظیم تھے, اور ان کے وارث عظیم تر ہیں جنہوں نے فرعون کی طاقت اور قارون کی دولت پہ لعنت بھیج دی, ٹھوکر مار دی, اور وہ بکے نہیں ہیں اور جھکے نہیں ہیں. ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خاندانوں نے پاکستان کے اندر غیرت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی. میں پھر دہرا رہا ہوں, ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے وارثوں نے, غریب گھرانوں نے عزت, حمیت اور غیرت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے, اور پاکستان کے 18 سے 19-20 کروڑ عوام کو ایک زندگی کا نیا سلیقہ سکھا دیا ہے کہ اگر ڈر ہو, دولت ہو, مقابلے میں قارون ہو, فرعون ہو, انصاف نہ ملنے کی توقع ہو, تب بھی ضمیر نہ بیچو, ضمیر نہ بیچو, غیرت نہ بیچو, حق کے لیے لڑتے رہو, لڑتے لڑتے مر جاؤ, خدا کے ہاں تمہیں کامیاب ڈکلیئر کیا جائے گا. یہ پاکستان عوامی تحریک نے یہ سبق پوری قوم کو سکھایا ہے, پوری قوم کے کمزوروں کو کردار دیا ہے. اور آخری بات, آپ کو یاد ہے دسمبر 2012 میں مینار پاکستان کا جلسہ, میں نے آرٹیکل 62-63 پر خطاب کیا تھا کہ جب تک آرٹیکل 62 نافذ نہیں ہوگا, اس پاکستان کے سیاسی نظام سے گند اور کرپشن دور نہیں ہوگی. پھر جنوری 2013 میں 5 دن کا دھرنا, لانگ مارچ, آرٹیکل 62-63 کا سبق پوری قوم کو پڑھایا اور سکھایا اور یاد کرایا تھا. اللہ کا شکر ہے 4 سال بعد ہی صحیح, 4 سال بعد ہی صحیح, آج آرٹیکل 62 بولا ہے, اس کو زبان ملی ہے, اس کا اجرا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے اسی کے تحت سابق نااہل وزیر اعظم کو کک آؤٹ کر کے, جوتے مار کے اقتدار سے نکال دیا. اور آخری بات, نواز شریف صاحب اگر عزت والے لوگ ہوں, شرم اور حیا والے لوگ ہوں, تو پوری سپریم کورٹ جس کو بددیانت ڈکلیئر کر دے, بے ایمان ڈکلیئر کر دے, کرپٹ ڈکلیئر کر دے, سپریم کورٹ کا پورا بینچ, ایک جج نے بھی اختلاف نہیں کیا, آپ کو ڈس آنرڈ ڈکلیئر کیا ہے, جھوٹا کہا ہے, دھوکے باز کہا ہے, نااہل قرار دیا ہے, بددیانتی پر کوئی توہین عدالت کے نوٹس پڑھا ہے,
کہ اب آپ للکارتے ہوئے سڑکوں پر آ رہے ہیں، آپ جی ٹی روڈ پر احتجاج کرنا چاہتے؟ ہم نے تو احتجاج کیا تھا، جی ٹی روڈ پر لانگ مارچ کیا تھا ایک نظام کے خلاف، ہم نے احتجاج کیا تھا 2014 میں آپ کے خلاف۔ آپ بتائیں آپ جی ٹی روڈ پر کس کے خلاف آ رہے ہیں؟ نام لیں، میں سوال چھوڑے جا، نام لیں، اگر آپ میں جرت ہے نام لیں، کس کے خلاف نام لیں۔ ہمیں علم ہے کہ آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے 90s میں سپریم کورٹ پر حملہ کرایا تھا، سپریم کورٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس وقت کھل کر آپ نے کام کیا تھا۔ اب آپ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے نام لیں اس ادارے کا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ مرکز میں آپ کی حکومت، آپ ہی کا دوبارہ لایا ہوا وزیر اعظم، پنجاب میں آپ کی حکومت، اسلام آباد پنڈی سے لے کے لاہور تک آپ کی حکومت، احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ نام بتاؤ، قوم کو پتہ چلے کس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نہیں بولتے ہم سمجھیں گے ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت ہے، ہم بولیں گے سپریم کورٹ کے خلاف بغاوت ہے، ہم بولیں گے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بغاوت ہے۔ فیصلے کسی اور کے خلاف آئیں تو آپ بغلیں بجاتے ہیں۔ اب ساری سپریم کورٹ نے آپ کو کرپٹ اور بددیانت ڈکلیئر کر دیا ہے، اب آپ سازشیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر جرت ہے تو آج ہی میں اترا ہوں اور میں ادھر ہوں، اب میں ادھر ہوں، میں نے انصاف لینا ہے، میں نے قصاص لینا ہے۔ چور پکڑا گیا ہے، قاتل ابھی رہتا ہے، پکڑیں گے پکڑیں گے، چور پکڑا گیا ہے، قاتل رہتا ہے۔ جواب دو کہ یہ احتجاج کس کے خلاف ہے؟ ایمانداری سے جرأت سے بات کرو، ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرے نہیں، جرأت سے بات کریں۔ اور یہ جی ٹی روڈ کی جماعت جی ٹی روڈ میں ہی دفن ہوگی انشاءاللہ۔ مال روڈ پر ناصر باغ میں چل کے میں بقیہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ناصر باغ کے جلسے میں اگلے لائے عمل کا اعلان کروں گا، یہ کہنا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا۔ انہوں نے کہا چور پکڑا گیا، قاتل ابھی رہتا ہے۔